बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच बोलो के साथ मैं हूं साकिब सलीम कुरैशी। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से। एक तरफ मुल्क में सैलाब फैलता जा रहा है और सैलाब ने पूरे मुल्क में तबाही फेर दी है। बिलखुसूस अगर हम बात करें अंदरूनी पंजाब और अंदरूनी सिंध की, कि जहां कच्चे मकानात तबाह हो गए और अब तो पानी शहरों में भी दाखिल हो चुका था। बुनियादी वजह यही थी कि कहीं बंदों को तोड़ा गया, जबरदस्ती तोड़ा गया और सियासी बुनियादों पर अपने मफादात पहुंचाने के लिए गरीब और हारी किसानों पर नुकसानात का बोझ डाला गया है। हुकूमत हमें कहीं नजर नहीं आ रही, मुख्तलिफ जगहों पर नजर आ रहा है कि हुकूमत बैरूनी दौरों पर मशरूफ है। शहबाज शरीफ साहब इस वक्त बरतानिया में मौजूद हैं और वो क्वीन एलिज़ाबेथ की जो अलविदाई तकरीब है, जो उनकी रसूमात हैं, उनकी तदफीन की, उस मसरूफ़ है। लेकिन पाकिस्तान में जो गरीब हारी हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनकी फसलें तबाह हो गई, घर तबाह हो गए, उनके लिए उनके पास शायद वक्त नहीं है। क्योंकि तमाम वुज़रा और वुज़राओं की एक बड़ी फहरिस्त है कि जिसका नाम लेना अगर शुरू करूं तो ये 70 मिनट का प्रोग्राम शायद कम पड़ जाएगा, जिसकी ऑलरेडी ड्यूरेशन 40 मिनट है। बहरहाल इस हवाले से भी आज के प्रोग्राम में बात होगी। प्रोग्राम में बात होगी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर होने वाले दहशतगर्दी के मुकदमात के हवाले से। दहशतगर्दी का मुकदमा बिलखुसूस अगर हम देखें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने खारिज कर दिया है और मुकदमा खत्म हो चुका है, जो कि तहरीक इंसाफ की जीत है। और इस वक्त जो मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत है उनमें हम उनकी सफ़ों में हमें मातम नजर आता है। इसकी क्या वजूहात हैं? क्या अदालतों से तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलना शुरू हो गया है जिसकी परेशानी है, या फिर कानून सही रास्ते पर है? शहबाज शरीफ भी माज़रत के साथ शहबाज गिल जमानत पर रिहा हो चुके हैं, लाहौर से बनीगाला पहुंचे, इमरान खान से मुलाकातें हुई और अब तसलसल जारी है। क्या होने वाला है पाकिस्तान की सियासत में और क्या रुख इख्तियार करेगा शहबाज शरीफ का दौर? इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है सीनियर रिपोर्टर, सीनियर तजियाकार मुदस्सिर राजपूत। मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। साथ हमें टेलीफोन पर ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी तर्जुमान जनाब इंजीनियर इफ्तिखार चौधरी साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा फरजाना कौसर साहिबा। आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। मैं आप ही से पहले गुफ्तगू को आगाज़ करना चाहूँगा मुदस्सिर साहब। सबसे पहले ये बताइए कि शहबाज शरीफ साहब की मैं बात आपसे करता हूँ, लेकिन बड़ी अहम खबर है कि इमरान खान साहब के ऊपर दहशतगर्दी का जो पर्चा था, जो मुकदमा था, उसे अदालत ने खारिज कर दिया है। तो क्या कानून अपना रास्ता सही ले रहा है? और जाहिर है जिस तरह की दिफात की बातें की जा रही थी और जो अल्फाज खान साहब ने इस्तेमाल किए थे, और वो यही थे कि कानून के तहत सवाल और जवाब होंगे, और उसको फिर देखा कि मौजूदा हुकूमत ने दहशतगर्दी का मुकदमा बनाया गया। बिलाखिर अतर मिनुल्लाह साहब ने उसे खारिज कर दिया तमाम समातों के बाद। आप इसे किस तरह देख रहे हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया साकिब। ये जो मुकदमा था ख़ास तौर पे जो F9 पार्क में इमरान खान साहब ने जो तकरीर की थी, और ये उसी तनाजुर में की थी जो शहबाज गिल साहब के ऊपर केस दाखिल हुआ था। उसके बाद जो सिविल जज थी उन्होंने उसके वाले से जो पेशरफ्त की, उनको रिमांड पे भेजा। उसके बाद ये जलसे में इमरान खान ने इज़हार ख्याल किया। लेकिन हम मवाजना करेंगे, हम तो यकीनी तौर पे किसी की साइड लेना ये हमारा काम नहीं है। बीइंग ए जर्नलिस्ट हम एक तज़िया देंगे। अब तज़िया ये है कि क्या ये पॉसिबल है, मुमकिन है कि एक सियासी रहनुमा, हम माजी में थोड़ा सा जा रहे हैं, एक सियासी रहनुमा निहाल हाशमी, एक सियासी रहनुमा दानियाल अजीज़, एक सियासी रहनुमा तलाल चौधरी, ये वो सियासी रहनुमा हैं जिन्होंने अदलिया के खिलाफ पहले बोला था। लेकिन कंपेयर करेंगे इमरान खान साहब के अल्फाज को। इमरान खान साहब ने जो बोला था वो डायरेक्ट नाम लेके, एक जज का नाम लेके, उसको मुखातब होके उनको सख्त लहजा इस्तेमाल किया था। और इसी के कंपेयर करें दूसरे जो 3 रहनुमाओं का जिक्र किया, उन्होंने मुखातिब तो हुए थे, अदलिया के नाम से वो मुखातिब हुए थे, अदलिया के बारे में बोला ज़रूर था, लेकिन उन्होंने मुखातिब नहीं हुआ था कि ये फ़लाँ जज, ये फ़लाँ साकिब साहब, ये फ़लाँ बेंच का मेंबर, इसके बारे में नहीं बोला था। लेकिन कंपेयर किया जाए तो ये यकीनी तौर पे सज़ा अगर उनको मिली तो सज़ा का तायन इधर भी होना चाहिए था। लेकिन क्योंकि शायद अदलिया ने किसी न किसी कवानीन या कानून के तहत इमरान खान साहब को इसे बरी ज़िम्मा करार दिया है। ये कानून होगा, यकीनी तौर पे हम इतनी कानून की तशरीह नहीं कर सकते क्योंकि हमें इल्म नहीं है, लेकिन बज़ाहिर ये 2 अलग अलग फ़ैसले हैं। ठीक है, आपने कोई ज़बरदस्त बात की है और सूरत हाल कुछ हमें इसी तरह की नज़र आ रही है। इन सब पर भी हम बात करेंगे। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा फरजाना कौसर साहिबा ने भी, और साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं इंजीनियर इफ्तिखार चौधरी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना वक्त दिया। फरजाना साहिबा, मैं आप ही से सवाल करना चाहूँगा, कैसे देख रही हैं आप ये जो इमरान खान के ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा था, जो मुकदमा था, उसे खारिज कर दिया गया है?
دیکھیں جی، یہ مطلب عدالتوں کے فیصلے ہیں، اب ہم اس سے کیا ہی بولیں، لیکن آپ نے دیکھا تھا دانیال صاحب کے ساتھ بھی، اور مطلب ہمارے بھی 3 بندے تھے، انہوں نے جو زبان استعمال کی تھی، خان صاحب نے ان سے سخت لفظ الفاظ استعمال کیے، تو اس کے باوجود پھر اسی لیے انہیں لاڈلا کہا جاتا ہے کہ انہیں چھوٹ دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ فیصلہ محفوظ کیا ہوا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ باقی پہ وہ کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ، لیکن لاڈلا واقعی لاڈلا ہی ہے، یہ آج ماننا پڑا ہے ہمیں۔ چلیں، لاڈلا واقعی لاڈلا ہے۔ ٹیلی فون پہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی ترجمان اور پنجاب حکومت کے ترجمان بھی ہیں جناب انجینئر افتخار چودھری صاحب۔ چودھری صاحب، گفتگو آپ نے سنی، فرزانہ صاحبہ کی ٹیلی فون پہ موجود ہیں، آپ کیا کہیے گا، کیا خان صاحب لاڈلے ہیں جو انہیں اس وقت عدالتوں سے دوبارہ ریلیف ملنا شروع ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَجَاءَ الْحَقَّ وَزَهَقَ الْبَاطِلَ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ حق آیا اور باطل بھاگا، اور باطل کے نصیب میں ہی بھاگنا ہے۔ دیکھیے، عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں اور کچھ فیصلے ہمارے حق میں ہوتے ہیں، کچھ ہمارے مخالف ہوتے ہیں۔ ہم نے کبھی بھی نہیں کہا، ہاں البتہ یہ محترمہ نے کہا کہ لاڈلا، تو عمران خان تو لاڈلے ہیں۔ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی اکثریت انہیں لاڈلا مانتی ہے۔ وہ ایک کال پہ بلاتے ہیں تو ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ کچے دھاگے سے بندھے ہوئے چلے آتے ہیں۔ تو ان کا جو دکھ ہے وہ اپنی جگہ، باقی رہی بات جو انہوں نے مثال دی وہ طلال چودھری کی اور میرا خیال ہے کسی اور دانیال عزیز جو چودھری انور عزیز کے جو صاحبزادے ہیں، وہ ان کا مقابلہ تو کیا ہی نہیں جا سکا، اور ان بیچاروں کو تو اتنی فرصت ہی نہیں ملتی کہ وہ اپنے کام اور دھندے، میں دھندے کا لفظ استعمال کرتا ہوں، وہ مصروف رہتے ہیں، وہ تنظیم سازی میں مصروف رہتے ہیں۔ ان کا کیا مقابلہ ہے عمران خان کے ساتھ؟ تو باقی عمران خان کو عدالت نے انصاف دیا ہے۔ پوری دنیا کے لوگ حیران رہ گئے تھے، ایون گارڈین جیسے اخبار نے اور بہت بے شمار واشنگٹن ٹائمز نے اور سب نے لکھا کہ بھئی یہ کیا بات ہے کہ پاکستان کا وزیر اعظم، کیا اس سے کوئی کلاشنکوف ملی ہے، کیا اس طرح کا اس نے کوئی ٹیررسٹ اٹیک کیا ہے؟ اور یہ عدالتوں نے بھی یہ کہا ہے، ہماری عدالتوں نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ عمران خان کے ہاتھ سے آپ کو کیا ملا ہے؟ تو یہ ایسے مذاق اڑاتے ہیں۔ اس پاکستان کی تاریخ میں یہ بھی ثابت ہے کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم کے والد صاحب کو بھینس چوری کے الزام میں وہ دھر لیا گیا تھا۔ تو اب ان کو میرا خیال ہے ان کی وہ چلی گئی، وہ خلیل خان جو فختہ اڑایا کرتے تھے وہ 4 مہینے انہوں نے اڑا کے دیکھ لی، اور پاکستان کے عوام کا جو حالت انہوں نے کیا ہے وہ آپ ہر روز بجلی کے بل دیکھیں اور لوگوں کے حالات میں اس پر دیکھیں۔ واپس آتا ہوں۔ ایک منٹ، آپ مجھ سے بات ایکسکیوز می، آپ پلیز سنیے گا کہ دیکھیں، جیسے آپ کسی کے تنظیم سازی پہ مت جائیں، جو تنظیم سازیاں آپ لوگ کر رہے ہیں اس پہ ہم بھی بول سکتے ہیں، لیکن یہ غلط باتیں اور غلط زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ خان صاحب کی جو زبان ہے نا، وہی سب سے بڑی کلاشن کوف ہے، اس سے بڑی کلاشن کوف ہونے چاہیے ہی نہیں۔ وہ کب کہاں کیا یوز کر لیتے ہیں لفظ، اور بعد میں کہتے ہیں سلپ آف ٹنگ ہے۔ آپ اپنی ٹنگ کو نا کنٹرول میں رکھیں تاکہ یہ سلپ ہو ہی نہ، تاکہ آپ سے کوئی بات کہے ہی نہ۔ کیٹی نے آپ نے بات کی اور آپ نے کہا کہ مریم اورنگزیب اور جاوید لطیف پہ جی پرچہ کٹنا چاہیے۔ ہم نے تو خان صاحب کو نہیں کہا نا کہ وہ کبھی جو ہے نبی کے سیرت سے آزاد کرانا چاہتے ہیں، کبھی کلمہ طیبہ سے آزاد کرنا چاہتے ہیں۔ خان صاحب اپنے دشمن خود ہیں، انہیں پہلے مذہب کی نو ہاؤ لینی چاہیے اور اس کے بعد انہیں بات کرنی چاہیے۔ جب وہ کسی کو نام لے کے دھمکیاں دیں گے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کے اوپر ان کا پرچہ نہیں ہونا چاہیے؟ آپ ایک زیبا اور جج، وہ جج، یہ جج، آپ کی تو زبان ہی جو ہے وہ گلی کے جو لوفر لفنڈر ہوتے ہیں ان جیسی ہے۔ آپ کی تو آپ کے اندر تو مطلب مہذب پن ہے ہی نہیں۔ میں نے تو بڑے شائستہ طریقے سے آپ کو جواب دیا تھا اور میں اس سے جانا نہیں چاہتی۔ اچھا، یہ ہے شائستگی آپ کی کہ جس طریقے سے آپ نے بات کی ہے کہ اس طریقے سے کون بات کرتا ہے؟ یہ تو پھر آپ لوگوں آپ نے ابھی جو بات کی ہے وہ یہ تنظیم سازی نہیں ہوئی،
آپ کو تنظیم سازی نہیں فیصلہ آباد میں ہوئی، وہ بلوچ صاحبہ کے ساتھ ایسا نہیں ہوا، یہ ساری دنیا آپ تو اشرف جو ہے ان کے در سے جو عورت جو ہے وہ افتخار صاحب، فرزانہ صاحبہ، میں جی تھوڑا سا کسی کے کریکٹر تک نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے، چلیں تھوڑا سی بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. اس وقت مدثر راجپوت بھی میرے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہیں، میں ان کا موقف بھی لینا چاہوں گا. مدثر، گفتگو آپ نے سنی، میرے دونوں مہمان حضرات اور دونوں ہی اس وقت جذبات میں ہیں، جوش خطابت بھی کہوں تو غلط نہ ہوگا. وہ اپنے لیڈر کو سپورٹ کر رہے ہیں، وہ اپنے لیڈر کو سپورٹ کر رہی ہیں. آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ عدالتیں تو اب ریلیف دینا شروع ہو گئی ہیں بہرحال، اور پہلے جب شہباز گل صاحب کے اوپر یہ اعتراض اٹھا تھا تب مسلم لیگ نون بھی شور کر رہی تھی. آج ہر جماعت اپنی اپنی جگہ پہ موجود ہے. کیونکہ میں نے پروگرام کو آگے بھی لے جانا، شارٹ ذرا بتائیے گا آپ اس فیصلے کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ جی، جیسا کہ پہلے بھی ذکر کیا، اس فیصلے کو اگر دو تناظر میں ہم دیکھیں، جہاں تک افتخار صاحب کی جو بات ہے دہشت گردی کا مقدمہ، وہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے الفاظ نہیں تھے. دہشت گردی کا مقدمہ تو چلے کلیشن کوف اور یہ چیزیں وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر اس تناظر میں لینگویج کی بات کریں، عدالت کی توہین کی بات کریں، تو وہ تو کی ہے نا. عمران خان صاحب کے سخت لہجہ تو یقیناً استعمال کیا ہے. اگر سخت لہجہ میں مدثر ثاقب گالی دے تو اس کو ملے سزا، اور اسی جگہ پہ نواز شریف، عمران خان، شہباز شریف گالی دے تو اس کو نہ ملے. عدالت کا فیصلہ نہیں آیا، یہ ابھی صرف دہشت گردی کے جو مقدمہ اس کی بات ہو. جی، دہشت گردی کے لحاظ سے میں یہ ضرور کہوں گا، دیکھیں سابق وزیر اعظم ہیں، ان کو اتنی فیور ضرور ملنی چاہیے، لیکن جہاں تک توہین عدالت کی بات ہے، زبان کے استعمال ہے، ججز کو ہراساں کرنے کی بات ہے، تو اس پہ یقینی طور پہ رپورٹنگ ایز اے رپورٹر پوائنٹ آف ویو سے ان کا لہجہ زبان بڑا سخت تھا، غلط تھا، اور یہ ایک تھریٹ تھا. یہ تو بظاہر سب کو پتہ ہے، اس میں ڈھکی چھپی کوئی بات نہیں ہے. چلیں بات کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں، کیونکہ یہ ابھی ایک مقدمہ آیا، مقدمہ خارج ہوا ہے، لیکن ابھی توہین عدالت کی کارروائی عدالت میں جاری ہے اور فیصلہ محفوظ کیا گیا جو کہ سنایا جانا ہے. افتخار صاحب، گفتگو میں آپ سے دوبارہ شروع کرنا چاہوں گا. فرمائیے کہ شہباز شریف صاحب کا دورہ بڑا اہم رہا، اس وقت بیرونی دورے پر ہیں اور اس وقت کوئین الزبتھ کی جو آخری رسومات ہیں اس میں بھی شریک ہوئے ہیں. لیکن اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ پیوٹن سے بھی ملاقات ہوئی اور ترک صدر سے بھی ملاقات ہوئی، طیب اردگان سے بھی، کافی عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں. تو دنیا میں امیج پاکستان کا تو نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کا دورہ ہوا، شہباز شریف صاحب کا دورہ ہوا، معاملات چل رہے ہیں. آپ اس دورے کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ تحریک انصاف کی سوشل میڈیا پر بھی بہت ہمیں نظر آ رہی نیگیٹیوٹی ہو رہی ہے، تو آخر کیا یہ دورہ آپ لوگوں کو کامیاب نظر نہیں آ رہا ہے؟ دیکھیں جی، جہاں تک پاکستان کے وزیر اعظم کا تعلق ہے، ہماری اپنی خواہش ہے کہ وہ باہر جائیں تو ان کی عزت ہو، اور یہ بالکل میں اس چیز کے خلاف ہوں کہ ان کا مذاق اڑایا جائے. لیکن کیا کیا جائے کہ ان کی حالت ہی ایسی ہے، وہ اس طریقے سے بات کرتے ہیں کہ لوگ ہنسنا شروع ہوتے ہیں. آپ تو ابھی فورن پریس نے، ابھی میں کل دیکھ رہا تھا ٹی وی پہ، انہوں نے ان کی ہیئرنگ ایج لگانے کے اوپر ان کا مذاق اڑایا ہے. تو یہ کم از کم ان کو ایٹیکیٹس تو آنے چاہیے. کبھی بڑے بھائی جاتے ہیں تو پرچیاں جا کے کھولتے ہیں، اس کے مقابلے میں اوباما کے کو پڑھ کے سناتے ہیں، اور کبھی یہ جاتے ہیں جو کبھی یہ تصحیح کرتے ہیں، اپنے بڑی بھائی کو بتاتے ہیں کہ ہمالا سے اونچی اور فلانا فلانا، وہ سارے ان کے منہ میں ڈالتے ہیں لفظ. لیکن جب اپنی باری آتی ہے تو یہ ان کا تاثر ہوتا ہے کہ پورے پاکستان اور پاکستان سے باہر جو پریس ہے وہ کہتا ہے کہ یہ دیکھو 22 کروڑ لوگوں کا یہ نمائندہ ہے. یہ اس طریقے سے بات کرتا ہے، اور اس کو وہ ہیئرنگ ایج لگانے تک نہیں آتی. اور پھر دوسرا یہ انہوں نے ایک اور مذاق بنایا. یہ پیچھے کہیں کھڑے تھے تو ان کو سب نے کہا کہ آؤ بھائی آپ بھی کھانے کے لیے آگے آ جاؤ. تو وہ ان کو بلا رہے تھے، یہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی. اور پھر انہوں نے ایک اور شور مچا دیا کہ ساری دنیا جو ہماری طرف دیکھ رہی ہے. بھئی آپ کی طرف دیکھ رہی ہے اس وجہ سے جہاں کہیں آپ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی میں مانگنے نہیں آیا اور کچھ لوں گا تو پھر ہم اس کو ایک ایک پائی اس کو واپس کریں گے. تو یہ ہمارا مذاق اڑایا ہے. میں چاہتا ہوں کہ میرے ملک کے وزیر اعظم جہاں کہیں بھی جائیں یہ اپنے طور پہ اس طریقے سے ان کو عزت کی جائے جس طرح ہمارے عمران خان صاحب کی عزت ہوتی تھی.
ٹھیک ہے, لوگوں میں جا کے ان کا احترام ہوتا تھا. چلیں میں اس پر میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں. فرزانہ صاحبہ موجود ہیں. فرزانہ صاحبہ, باڈی لینگویج کی بات کی جا رہی ہے. میں اصل میں چاہ رہا تھا کہ جو عالمی معاہدے ہوئے اس کی بات کی جائے, لیکن چلیں تھوڑا سا پہلے آپ ہی بتائیے کہ باڈی لینگویج کے اوپر اس وقت اعتراض ہے اور کافی لوگوں نے اس پہ میمز بھی بنائی ہیں. آپ کس طرح دیکھ رہی ہیں جو باڈی لینگویج کا ذکر اس وقت انجینئر افتخار چودھری صاحب نے کیا ہے, آپ وزیر اعظم صاحب کی باڈی لینگویج کو کس طرح دیکھ رہی ہیں جو عالمی ہمیں جو دنیا کے اندر بھی تھوڑا سا ریئیکشن نظر آیا اس کا؟ دیکھیں, دنیا کا کام ہے مذاق اڑانا. میاں شہباز شریف صاحب اپنے کام سے کام رکھتے ہیں اور وہ اپنے کام کر رہے ہیں. ہاں جی, میں یہ کہہ رہی تھی کہ ہمیں ایک دوسرے کا مذاق اڑانا یا ان باتوں سے نکل کے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کام کریں, ہم کیسے فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. ابھی پاکستان 60% سے اوپر جو پاکستان کا حال ہوا ہے آپ کے سامنے ہے. ہمیں ان لوگوں کے بارے میں سوچنا چاہیے جو بالکل زمین پہ آ گئے ہیں, جن کے مطلب ایک آنند فانند یہ سب کچھ ہوا ہے نا, کسی نے سوچا بھی تھا کہ یہ سب ہوگا. تو ابھی ہمیں اس طرف آنا چاہیے, اس بارے میں سوچنا چاہیے. اور میاں شہباز شریف صاحب کے بارے میں کوئی کچھ بھی کہے, ہمیں پتا ہے کہ وہ اپنا کام کریں گے اور وہ اپنا کام اپنا بیسٹ دیں گے انشاءاللہ. باقی کسی سے میں اپنا پرسنلی اوپینین دیتی ہوں ہمیشہ. مجھے کسی سے کوئی نہیں ہوتا کہ کون کیا کہہ رہا ہے, کون کیسا کر رہا ہے, کون کیسے بیٹھا ہے. نہیں, میں اس چیز کو کرٹیسزم کرنا بہت آسان ہے. پاکستان میں ہر چیز کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے اور میں اس کے اگینسٹ. آپ کرٹیسائز مت کریں, آپ اپنے کام سے کام رکھیں اور اپنا کام آپ کا کام بولے گا. آپ جب اپنا بیسٹ دیں گے تو لوگ خود آپ کی تعریف کریں گے, آپ کے پیچھے خود چلیں گے. کرٹیسائز کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, جیسے آپ نے کہا کہ اپنا کام کرنا چاہیے اور کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے, جو صحیح بات ہے اس کو صحیح بھی کرنا چاہیے. یہاں تھوڑی سی بات جی ایڈمٹ کرنا چاہیے. چلیے فزیکل ہم بات نہیں کرتے, باڈی لینگویج ایک اپنا ایک اسٹائل ہے, کسی بھی شخص کا ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ فرمائیے گا, کیونکہ آپ نے خود کہا کہ اس وقت 60% حصہ جو ہے وہ سیلاب کے ساتھ تباہ ہوا ہے, پریشانیاں ہیں. بجلی کے بل میڈم بڑھتے جا رہے ہیں. شہباز شریف صاحب کا دورے بڑے اہم دورہ رہا ہے, اس میں کافی لمبا یہ دورہ رہا ہے. سعودی عرب میں ان سے ملاقاتیں ہوئیں, پھر ہم نے دیکھا کہ یہ جو ایک کانفرنس تھی ایشیا کی, اس میں ملاقاتیں ہوئیں بڑے اہم لیڈروں سے. حاصل کیا ہوا ہے؟ پیوٹن کے ساتھ ہونے والی ملاقات بڑی اہم ملاقات تھی. اس میں سابق وزیر اعظم عمران خان سے متعلق جو کہا جا رہا تھا, ان کا دورہ تھا جس میں پیٹرول اور گندم کی معاہدوں کی بات کی جا رہی تھی, وہ بھی ابھی زیر بحث آئے ہیں. تو اگر وہ صحیح نہیں تھی تو پھر زیر بحث آنے کی ضرورت کیا تھی؟ اور سعودی عرب نے جو کہ $3 ارب کی جو $3 ارب جو ہے انہوں نے دوبارہ 3 سال کے لیے فریز کیا ہے. تو یہ تو وہی کاوش ہے جو عمران خان صاحب کی حکومت میں ہوئی تھی. تو گزشتہ حکومت کی کارکردگی کو موجودہ حکومت نہیں مان رہی تھی, آج انہی معاہدوں پر کام ہو رہا ہے. اسے آپ کیسے دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیں, یہ جو IMF کا معاہدہ یا آگے پیچھے کے جو معاہدے ہیں یا بجلی کا جو ہے, یہ سب یہ لوگ کر کے نہیں گئے. اگر یہ کرنل فائل خرید لیتے, یہ سب چیزیں اگر ٹائم سے کام کرتے, اگر یہ گیس سستی خرید لیتے تو آج ہمیں اتنا مسائل تو نہ ہوتے نا. آپ ہی بتا دیں نا کہ اگر اس وقت انہوں نے ٹائملی کچھ بھی نہیں کیا. یہ پورے 4.5 سال کی خان صاحب ایک کسی بیچ میں بھی کھڑے ہو کے نہیں کہہ سکتے کہ میں نے ایک اونٹ بھی لگائی, میں نے ایک کام بھی کیا. وہ سوائے مذہب کارڈ کی بات وہیں آ جاتی ہے, اس کو یوز کرنے کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتے, دوسروں پہ تنقید کرنے کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتے. آپ آج بھی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم آئے تھے تو پیٹرول اتنا تھا, ڈالر اتنا تھا. بھائی جب آپ نے حکومت لی تھی تب پیٹرول کی قیمت کیا تھی اور ڈالر کا ریٹ کیا تھا, وہ آپ کو نہیں پتا. اور ابھی تو دیکھیں جی, میں بالکل سچی سی بات سیدھی بات ہے کہ مہنگائی تو اور ہوگی, کیونکہ فصلیں ساری تباہ ہو گئی ہیں. آپ کے سامنے ہی ہے سارا کچھ. چاول کی فصل ہو گئی, گندم ہو گئی, یہ جو بھی ہو گیا آپ کے سامنے ہے نا. مطلب ہم پاکستان میں ہی رہ رہے اور ہماری آنکھیں اور کان کھلے ہونے چاہیے, بند نہیں ہونے چاہیے. تو ہمیں دیکھ کے چلنا پڑے گا. اپنی طرف سے میاں شہباز صاحب پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جو وہ مطلب کر سکتے ہیں ہیلپ کریں. 400 یونٹ تک شاید انہوں نے فری کیا تھا, اور وہ انہیں غریبوں کے لیے ہی ہوتا ہے, وہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہوتا جنہوں نے AC 4 سے گھروں میں چلائے ہوتے ہیں. انہیں یونٹ وہ بجلی کا. انجینئر افتخار چودھری صاحب, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے ساری گفتگو سنی ہے, آپ کیا کہیے گا اس پر؟ میں اپنا ثاقب, جی سر. جب انہوں نے یہ کہا, پہلے بات تو یہ بات تھی کہ ہمیں جس وقت IMF کے پاس ہم گئے, بہت مجبوری کی حالت میں گئے, تو ہمارا انہوں نے مذاق اڑایا. اور پھر IMF سے جب ہمیں مل گئے, اور یہی لوگ جو ان کے خاص اور خاص قسم کے وہ صحافت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے ان کو آگے کیا ہوتا ہے, تو یہ بڑا مذاق اڑایا گیا. اور لیکن جب اپنے طور پہ انہوں نے IMF سے لے لیا تو یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ریلیف مل گیا. تو یہ اس وقت کی حالت آپ دیکھ لیں
اور اس وقت کی حالت آپ دیکھ لیں. اب یہ ایک بڑی مثال دیتے ہیں کہ جب ہم نے لیا تو بھائی جب پاکستان جب بنا تھا تو تقریباً جو ریال کا اس وقت کا جو ریٹ تھا وہ میرا خیال ہے 1:1 تھا, اور ڈالر بھی کافی حد تک 3 پوائنٹ کچھ اس طرح کا. تو اب یہ بولیں گے کہ بھائی وہاں کی مثال لے لو اور یہاں کی مثال لے لو. آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان میں ترقی کا ایک سفر شروع ہو گیا تھا. فیصل آباد کی ملیں اپنی ٹیکسٹائل کی زبردست چل رہی تھی, فارورڈ میں بہترین پرفارمنس تھی, 6% ہم نے جناب گروتھ کی. اس کے علاوہ بے شمار آپ دیکھ لیں ہاؤسنگ سیکٹر میں بڑا کام ہوا. اور یہ کیا بات بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کریں گے. آج ایمان اللہ بات ہے, میں حیران رہ گیا کہ جس طرح پاکستان میں جہازوں کے جہاز آ رہے ہیں, وہ ایک بندہ کہہ رہا تھا یہ برمودا ٹرائل ہے, کہاں غائب ہو جاتے ہیں. اب سندھ میں کیا ہوا ہے, اب سندھ میں جناب علی یہاں کے ایک ادارے کو, بڑے ادارے کو, میں نام نہیں لینا چاہتا, اس کو انہوں نے آسٹریلیا نے اور 2-4 ممالک نے کہا کہ ہم آپ کو جو مدد نہیں کریں گے, آپ خرد برد کر جاتے ہیں. اب دیکھیں سندھ میں کیا کیا حالات ہو رہے ہیں. تو اس وجہ سے یہاں اسلام آباد سے وہ لوگ ایمبیسی کے لوگ جا کے ڈسٹریبیوٹ کرنے گئے. یہ کتنی بری بات ہے. آپ پچھلے دنوں میں آئنس نواف بن مالکی کا ایک ٹویٹ پڑھیں, وہ اردو میں کرتے ہیں ٹویٹ, اس کے نیچے بے شمار لوگوں نے لکھا ہے کہ حضور آپ پیسے ضرور دیجئے لیکن ان چوروں کو نہ دیجئے, حکومت ان کو نہ دیجئے. کیا وجہ ہے؟ عمران خان ہر دوسرے تیسرے دن بیٹھتا ہے, اس کو 5 ارب روپے لوگ دے دیتے ہیں. بھائی یہ ان کے پچھلی گلی میں ان کی والد محترمہ کا کوئی جنازہ پڑا ہوا ہو اور یہ کہیں ہمیں 1 روپیہ دے دو, ہم لے کے جانا چاہتے ہیں, یا 10 روپے دے دو, وہ کوئی نہیں ان کو مانے گا. ان کو ان کے اپنے نام کا کیا ملا؟ یہ بالکل اپنا وقار کھو چکے ہیں اور یہ اپنے مقصد میں بالکل کامیاب ہو گئے ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں ناکام ہوئے, نہیں, انہوں نے سارے اپنے نیب کے کیسز سب کر لیے. اور پھر دیکھ لیں یہ جینڈر کا جو بل آیا ہے, اب افسوسناک بات ہے, اسلامی نظریاتی کونسل کو اس کے بارے میں کرنا ہے اور ہم خود بھی اس کو چیلنج کریں گے. اب یہ اس ملک کے خداداد پاکستان میں اس طرح کا کام ہو رہا ہے تو یہ جی آپ کی آواز نہیں آ رہی. ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا. افتخار صاحب آپ نے بڑا زبردست جواب نہ دیا ہے, اور فرزانہ کو صاحب نے دوبارہ جوائن کیا. مدثر صاحب اس وقت اسٹوڈیو میں, میں چاہوں گا پہلے وہ اس بات کا جواب دیں. مدثر صاحب دورہ ہوا ہے, جیسے فرزانہ صاحب ابھی کہہ رہی تھی کہ ملک ترقی کی طرف گامزن ہے, سابقہ حکومت جو ہے وہ تمام کچھ چھوڑ کے گئی تھی اور موجودہ حکومت جو ہے ان چیزوں کو سنبھال رہی ہے. لیکن جس طرح آپ نے جواب سنا افتخار صاحب کا بھی, آپ کیا کہیے گا کہ کیا ہو کیا رہا ہے پھر اگر تمام چیزیں درست سمت تھی تو؟ جی تمام چیزیں تو درست سمت میں اس وقت کے لحاظ سے تو ہم نہیں کہہ سکتے. اگر درست سمت میں ہوتی تو شاید عوام اس وقت بڑی خوشی کا اظہار کرتی. اب عوام مطمئن نہیں ہوتی. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, عوام کا بڑے ایشوز ہیں. پرویز مشرف کے دور سے کیونکہ مجھے صحافت میں 16-17 سال جب سے ہوئے ہیں, تو پرویز مشرف کے دور میں جب چینی 30 یا 35, آٹا سستا, پٹرول سستا, تو عوام اس وقت بھی کہتی تھی مہنگائی ہے. پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی کا دور آیا, عوام اس وقت بھی کہتی تھی مہنگائی ہے. پھر نون کا آیا, اس وقت بھی کہتی تھی مہنگائی. ہو سکتا ہے اگلے دور میں کہے کہ اس وقت زیادہ مہنگائی ہے, اس وقت کم تھی. تو یہ ایشوز تو ہیں عوام کے, درست تو نہیں تھی معاملات, یہ کہ پینڈنگ میں تھے, یہ تو حقیقت ہے. میں ایک چیز یہاں پہ ضرور کہوں گا, افتخار چودھری صاحب ہوں یا فرزانہ صاحبہ ہوں, یہ مہذب اور اچھے اور سلجھے ہوئے سیاستدان ہیں اور اچھے طریقے سے بات چیت کرتے ہیں. یہ جب کوٹ کرتے ہیں نا تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے. کبھی یہ کہتے ہیں پرچیاں پڑھ کے, کبھی پھر کہتے ہیں عمران خان کے بارے میں, عمران خان صاحب نے 100 روپیہ لیٹر آٹا کہہ دیا.
یہ دیکھیں ایج کا فیکٹر ہے, زبان آگے پیچھے ہو جاتی ہے, اس طرح کی چیزوں سے احتیاط کرنی چاہیے. ان چیزوں کو اپنے ورکرز کو قائل کر کے ان کو اور پروموٹ کر کے آگے کر کے بھی آپ بنائیں میمز, تو یہ میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی درست عمل ہے, یہ بہتر عمل نہیں ہے. آپ یاد کریں کہ پرچیوں کی بات کی تو عمران خان صاحب نے خود 27 مارچ کے جلسہ جو پنڈی میں کیا تھا اس میں کہا تھا بھی پرچیوں سے دیکھ کے پڑھنا چاہیے, کوئی انسان آگے پیچھے غلطی نہ کر لے. میں ایک جسٹ بات کر رہا ہوں, اس کو وہ بات تھی, وہ سازش والا پرچے کی بات ہو رہی نہیں, وہ ویسے پرچے پڑھ, میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں. اب عمران خان صاحب نے کہا 100 روپے لیٹر آٹا, اب ان سے ٹوٹیاں نہیں لگائی گئی اس کو میمز بنانا, تو یہ ایج فیکٹرز بھی ہیں, انسان کے منہ سے نکل جاتا ہے, کوئی غلطی ہو جاتی ہے, اس کو ہٹ کے سائڈ پہ کر کے آپ کارکردگی کی بیس پہ بات کریں. عمران خان کی کیا کارکردگی ہے, شہباز شریف کی کیا کارکردگی ہے, پیپلز پارٹی, آپ اس پہ بات کریں تاکہ آپ کے ووٹرز, آپ کے جو سپورٹرز ہیں وہ قائل کریں ان کو, تاکہ وہ اس طرف جائیں. ماحول جو ہے, جب تک ہم ترقی نہیں کر سکیں گے, جب تک ہمارا معاشرہ, ہمارا جو سارا جو سیٹ اپ ہے ہمارا عوام کا, ہمارے سیاستدان کا, ایک دوسرے کی جیت ترقی یافتہ معاشرے میں دیکھیں. امریکہ بھی تو ریسنٹلی چلو تھوڑا سا ایشو بنا لیکن جب بھی کوئی الیکشن جیتتا ہے اس کو کہتے ہیں بھی آپ جیتے, آپ کو مبارکباد ہے. ہمارا معاشرہ تب اچھا ہوگا جب ٹائم کا. میں یہاں پہ کال صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں اور افتخار صاحب بھی ہیں. میڈم آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا کیونکہ آپ کی لائن بھی ڈراپ ہو گئی تھی. افتخار صاحب نے یہی کہا کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ اچھی طرح پلان نہیں کر پا رہی ہے چیزوں کی. جو ڈالر کے نرخ ہیں وہ آپ ہی کی حکومت دوبارہ واپس آ کے بڑے, پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا, بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا, یہ سارا کچھ مسلسل ہو رہا ہے اور آپ کی حکومت کو ہی ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے. تو آپ کیا کہیے گا, کیونکہ اب معاملات بدلتے جا رہے ہیں اور اب تو الیکشن واقعی قریب ہے, چلیں 2 مہینے میں نہیں ہوتے لیکن 2023 بھی اب قریب ہے, تو پھر کیا فیس لے کے جائیں گے عوام کے پاس؟ عوام کو تو سب پریشانیاں ہیں. خان صاحب کی حکومت میں کووڈ آ گیا, آپ کی حکومت میں سیلاب آ گیا, جواب کیسے دیں گے؟ دیکھیں جی, یہ افتخار صاحب کو بالکل محسوس کرنا چاہیے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کس نے کیا تھا, اسٹیٹ بینک کو گروی کس نے رکھا تھا. یہ انہی کی کاموں کی سزائیں ہم بھگت رہے ہیں, ہم نے خود سے کچھ نہیں کیا. یہ سب انہی کا تھا جو اب ہمیں اپنے منہ پہ ملنا پڑا ہے نا, یہ سب انہی کا گن تھا. لیکن کوشش پوری ہے اپنی طرف سے, اور عوام کو آگاہی دینا بہت ضروری ہے. جیسے کہ میں مدثر صاحب سے بالکل اگری کرتی ہوں کہ ہم ہر وقت کرٹیسائز نہ کریں, ہمیں کام کی طرف آنا چاہیے. کون کیسے بیٹھا ہے, کون کیسے کھڑا ہے, کسی نے یہ کہہ دیا, کسی نے وہ کہہ دیا, نہیں. آپ یہ دیکھیں کہ کون کیا کر رہا ہے اور کون آپ کے لیے کیا کر سکتا ہے, آپ اس طرف آئے. ہر وقت اگر ہم یہ روتے رہیں گے نا, مہنگائی ہے, ہم کھائیں کیسے, مہنگائی, کوئی اگر چیز 100 روپے کی 10 روپے کی بھی ہو جائے تب بھی یہی بات ہوگی, ٹھیک ہے. لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے اگر نارمل پیدا کیا ہے, ہاتھ پاؤں ٹانگے بازو سب دماغ بھی دیا ہے, تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں اس کا یوز کیسے کرنا چاہیے, ہم کیسے اپنے گھر کو جنت بنا سکتے ہیں. ہمیں اسکل کی طرف جانا چاہیے, ہم اسکل ڈیولپمنٹ کی طرف بالکل بھی نہیں جاتے. یہ چیزیں جو ان کو ابھی ہمیں لوگوں کو اویئر کرنا چاہیے, اویئرنیس کی بہت ضرورت ہے. یہاں ہر چیز کی اویئرنیس دی جاتی ہے کہ اگر پودا بھی لگانا ہے تو یہ پودا کس لحاظ سے ہے, کیوں ہے, اس کے لیے. ان چیزوں کو میں کہتی ہوں کہ سیاست کو, پولیٹیشینز کو, سب کو میچور ہونا چاہیے کہ ہر وقت تو تکار کی لان تان سے نکلیں اور لوگوں کو فیسلیٹیٹ کریں اور لوگوں کو سکھائیں کہ آپ اپنا کام کیسے کریں گے, آپ اپنے گھر کو, اپنے گھر کے نظام کو کیسے بہتر طریقے سے چلائیں گے. تو ہماری پوری کوشش یہی ہے کہ اپنا بیسٹ دیں, اور انشاءاللہ کوشش لگے ہوئے ہیں. آپ دیکھ لیجئے گا کہ شہباز صاحب کامیاب ہوں گے, سرخرو ہوں گے, ضرور ہوں. ہمیشہ نون کی حکومت نے ڈیلیور کیا ہے, اس سے پہلے بھی اور آئندہ بھی کرے گی. ٹھیک ہے. افتخار صاحب شارٹلی آپ کا کیا موقف ہے؟ آپ نے گفتگو سنی فرزانہ کوثر صاحبہ کی بھی اور بڑی پازیٹیو بات انہوں نے کی ہے, آپ کیا کہیے گا؟ کیونکہ آئی ایم ایف سے معاہدے تو یہی کہتے ہیں کہ آپ کی حکومت رکھے گئی. دیکھیں جی, یہ محترمہ نے بڑی اچھی باتیں کی, اور اللہ کرے پاکستان مسلم لیگ سے اس طرح کی آواز جو ہے ہمیشہ ہی ہو. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کس دور میں زندہ ہیں. آج کسی نے سوال یہ بڑا اٹھایا کہ پاکستان کے ایک وزیر اعظم وہاں لندن میں کس سے مل رہے ہیں جا کے, کہ جو عدالتوں سے مفرور ہیں, اور 3 مفرور ہیں اور 1 جناب ضمانت پہ ہے. اب اندازہ لگائیں کہ پاکستان کی عدلیہ کا اس طرح مذاق اڑایا جائے کہ پوری دنیا کے ہم پہ ہنسیں گے نہیں. باقی یہ اسکل ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں, اس کے اوپر تو ہم نے کام کیا, کامیاب نوجوان کے کام کیا, اور میں خود انجینئر ہوں, اس پر میرا بڑا ہاتھ ہے, اور کیپٹا میں بڑے ہم نے کام کیے. اور یہ واقعتاً اسکل ڈیولپمنٹ ہوگی تو پھر ہمارے مزدور جو ہیں 2000 کی بجائے 5000 6000 پہ باہر نکلیں گے. اور میں نے مڈل ایسٹ کا
سلسلے میں دورہ بھی کیا ہے، اور اس میں یہ بڑے واقعی اچھی بات انہوں نے ہمیں بتایا، اور یہ کریں، ہم کہتے ہیں کہ آپ بھی کریں. ٹھیک ہے. ہم نے جس طرح اسکل ڈیولپمنٹ میں اپنے پاکستانیوں کو آگے لایا ہے، آپ یقین کریں کہ ایک پاکستانی جو اسکل ڈیولپر آٹو موبائل انجینئر میں ایک ہائی ٹیک انجینئر، وہ ایک عام جو مزدور ہے وہ 10 ہو اور ایک بندہ وہ پیسہ کماتا ہے. یہ ضروری ہے، لیکن اس وقت یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کی اپنی کیپٹل کتنی ہے، آپ گھر کو سنبھالیں. 70 تو آپ کے وزیر اب بن گئے، آپ بات تو بڑی اچھی کرتی ہیں، لیکن عمل اس کے لیے کیا کیا آپ لوگوں نے کہ اس طریقے سے حج پہ اس دفعہ بھی جناب اپنے ساتھ بہت سارے لوگ یہ لے گئے کہ ایسا نہ کریں، اپنے بچت کریں، اپنا پاکستان کو اچھے طریقے پہ آگے لے جانے کے لیے مثبت ذرائع وہ استعمال کریں. میرے تو یہی ہے کہ اللہ پاک جلد از جلد انتخابات میں جایا جائے اور پھر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئے اور ملک ترقی کے راستے پہ گامزن ہو. چلیں، بہت شکریہ میرے دونوں مہمانوں کا. میرے ساتھ موجود تھیں پاکستان مسلم لیگ کی سینئر اور مرکزی رہنما فرزانہ کوثر صاحبہ، اور تحریک انصاف کے مرکزی رہنما اور ترجمان پنجاب حکومت انجینئر افتخار چودھری. آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ. متصل صاحب نے گفتگو سنی میرے دونوں مہمانوں کی، آپ کیا کہیے گا؟ آپ کا کلوز ورژن چاہوں گا میں. جی بالکل، آخری جو حصہ تھا وہ بڑا اچھا اور مثبت رہا بنسبت شروع والے حصے کے، اور دونوں نے اس چیز پہ تو اتفاق کیا کہ ہم اسکل ڈیولپمنٹ کی طرف جائیں، عوام کو اویئر کریں، گائیڈ کریں، اور یہ ایک اچھی بات ہے. میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ عوام کو آپ بجائے کہ سیاست کے جنگل میں پھنسانے کے، ایک دوسرے سے لڑانے کے چکروں میں پڑنے کے بجائے آپ ایک مثبت طریقے سے عوام کو قائل کریں. آپ نے ان کی شادیاں نہیں دیکھی سیاستدانوں کی، یہ سارے اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن ٹاک شوز میں آپ کو شاید ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ شاید ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جانو جان لڑنے کے لیے تیار بیٹھے، تلواریں ہاتھ میں رکھ کے بیٹھے، لیکن ایسی بات نہیں ہے. وہ صرف آپ عوام لوگ ہیں، وہ بیوقوف بنتی ہے، وہ لڑتے رہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. ان کو لڑنے سے پرہیز کرنا چاہیے اور مثبت طریقے سے سوچنا چاہیے کہ کون سا سیاستدان کیا کر سکتا ہے، اور اس کا نتیجہ آپ ووٹنگ میں آ کے دے سکتے ہیں. جب بھی ووٹ ہوتے ہیں ان کو آپ کو پسند نہیں، ان کو ریجیکٹ کر دیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. مدثر راجپوت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو موجود تھے، اور آج کے پروگرام میں یقینی طور پر ہم نے کوشش کی کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو اس وقت اتحادی حکومت کے ساتھ موجود ہے، اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بیرونی ملکوں کے دورے پر ہیں، بڑی اہم ملاقات نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی ہوئی. گویا کہ آج کے پروگرام میں اس حوالے سے بات نہ ہو سکی، لیکن اس نقطے پر انشاءاللہ بات بھی ہوگی. لیکن میرے دونوں مہمانوں نے جس طرح کہا کہ دونوں جو بھی سیاستدان ہیں انہیں مل کر پاکستان کی ترقی کے لیے کام کرنا ہوگا اور اس ملک کو ترقی کی راہ پر لے جانا ہوگا. الزامات کی سیاست اب بہت ہو چکی، لیکن اب وقت بدل چکا ہے اور آپ کو بدلنا ہوگا. آئندہ سال انتخابات کا ہے، موجودہ سال میں انتخابات ہوں گے یا نہ ہوں گے یہ اس وقت بھی کہنا قبل از وقت ہے، کیونکہ حالات نظر نہیں آ رہے. پنجاب ڈوبا ہوا ہے، سندھ ڈوبا ہوا ہے، ایسے میں انتخابات یقینی طور پر نظر نہیں آ رہے 2023 میں ہی ہوں گے. لیکن کیا فیس لے کے جائے گی موجودہ حکومت اور کیا فیس لے کے جائے گی سابقہ حکومت، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.